नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन व हज़रात, कोरोना इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो रहा है और ख़ास तौर पे पंजाब को बहुत बुरे तरीके से हिट कर रहा है। पेशावर में भी मैं एक ख़बर देख रहा था कि 100% बढ़ा है कोरोना जो है। और लेट मी टेल यू टुडे, आई एम गोइंग टू टेल दिस इन द इंट्रो दैट माई फैमिली इज़ वन ऑफ देम। मेरे घर में ये वायरस दाखिल हुआ। मेरे वालिद साहब को इस वायरस ने पहले मुतासर किया, उसके बाद मेरी वालदा को इस वायरस ने मुतासर किया। कुछ दिन दोनों का ट्रीटमेंट घर में होता रहा। उसके बाद फिर जब वालिद साहब की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो वी हैड टू शिफ्ट हिम टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर जावेद अकरम से मैंने बात की और उनसे मैंने पूछा कि मैं बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हस्पताल, जो कि बड़े महंगे प्राइवेट हस्पताल हैं लाहौर में, उनसे मैंने पूछा कि इनमें से किस हॉस्पिटल में सबसे बेहतर कोरोना का इलाज होता है। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप PKLI में जाएं, आप इधर जाइए और अगर आपकी तसल्ली नहीं होगी तो आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं वहाँ पर चला गया जी। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि PKLI में मैं गया तो जो उस हॉस्पिटल का मैंने स्टैंडर्ड देखा, मैं अमेरिका में भी रह कर आया हूँ और अमेरिका के हस्पतालों में गया हूँ, इट वाज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड था, स्टाफ बहुत प्रोफेशनल था। मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को। मेरा तो बाप वहाँ पे था एंड 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरी वालदा भी वहाँ पे अस्पताल में दाखिल हो गई। तो मैं तो अपने माँ बाप की वजह से वहाँ पर था, लेकिन वो तमाम लोग जो वहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे थे कोरोना किट्स पहन के और पूरा शील्ड्स पहन के, मास्क्स लगा के, कवर करके, स्किन एक्सपोज ना हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड इट इज़ वेरी पेनफुल टू रिमेन इन दैट एनवायरनमेंट इवन फॉर एन आवर। उनकी 6-6 घंटे की शिफ्ट होती है वहाँ पे। तो एक तो जो लेसन्स मैंने, अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं तो प्लीज उनको इज्तिमात से दूर रखें। शादी ब्याह के चक्कर में इन दिनों में ना डलें। अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं तो उनका ख्याल करें, उनको संभाल कर रखें। और अगर किसी को खुदा ना खास्ता हो जाता है कोरोना और ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होता है तो आप हॉस्पिटल जाने से परहेज ना करें, मत घबराएं। मुझे पता है कि लगता है कि यार हॉस्पिटल जाएंगे, एक डिस्कम्फर्ट है, क्या माहौल होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से एक मरीज को 24/7 सर्विलेंस चाहिए या मॉनिटरिंग चाहिए, ब्लड टेस्ट डेली हुए PKLI में, एक्सरेज हुए, सिटी स्कैन्स हुए। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरह एक्सरे होते हुए नहीं देखे। इफ़ दे हैव टू कंडक्ट एन एक्सरे, वो पेशेंट को स्ट्रेचर में डालते हैं, महंगे से महंगा सर प्राइवेट हॉस्पिटल, स्ट्रेचर पे डालते हैं, एक्सरे रूम में, सिटी स्कैन रूम में लेके जाते हैं, वापस लेकर आते हैं। और कोरोना का पेशेंट इतनी मुश्किल में होता है कि उसको सांस चढ़ा होता है तो वो तो एक नवाला नहीं चबा सकता जो बिगड़ जाए, तो उसको उठाना, बेड से स्ट्रेचर पे डालना, लेके जाना। लेकिन PKLI में क्या हुआ, एक्सरे मशीन कमरे में आ रही है। ये मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं देखा। महंगे तरीन जो 7 स्टार होटल से ज्यादा जिनके कमरों का किराया है, वहां पे मैंने ये नहीं देखा। तो एक तो मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज अगर बिगड़ती है सिचुएशन तो हॉस्पिटल के को ना समझें कि डिस्कम्फर्ट है, वो लाइफ सेविंग एक अपॉर्चुनिटी है, अपने मरीज को वहाँ पे लेके जाए। एक तो ये, बाकी चीज़ें मैं प्रोफेशनल से करूँगा। डॉक्टर साहिबान मेरे साथ हैं, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर्स की बात माने, SOPs को फॉलो करें। अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ जी। हेल्थ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, द सुपर वुमेन इन पंजाब, जो कि कोरोना से लड़ रही हैं। मैं बहुत तनकीद करता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर और इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर भी, और डॉक्टर साहिबा के ऊपर भी मैंने तनकीद की होगी, बट शी इज़ अ सुपर वुमेन। लुक एट हर, स्क्रीन पर आ रही हैं और मुझे पता है कि इनकी अपनी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद द वे शी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना फॉर द इंटायर पंजाब, मैं आपको सलूट करता हूँ डॉक्टर साहिबा। ये सुपर वुमेन है। और 2 सुपरमैन मेरे साथ बैठे हुए हैं आज स्टूडियोज़ में। एक है जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के। और दूसरे सुपरमैन मेरे साथ हैं जी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, जो कि डीन हैं PKLI के। एंड इन्हें मैं आप दोनों को भी सलूट है। डॉक्टर साहिबान, आप लोग हमारे हीरोज़ हैं। लेकिन मुझे तो आप लोगों की, यकीन करें, इम्पोर्टेंस का आइडिया हो गया जी। माँ बाप बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं डॉक्टर साहब जी। दिस द लीस्ट अ चाइल्ड कैन डू फॉर पेरेंट्स। आपने कहा दुआएं कबूल होती हैं। हम तकरीबन हर रोज़ ये देखते हैं कि दुआएं कबूल होती हैं। बड़े सीरियस मरीज़ होते हैं, उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन पीपल रिवर्ट बैक।
جی. تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر صدقے دل سے دعا کی جائے تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جس دن ادھر پی کے ایل آئی میں انہوں نے مجھے کہا نا کہ وی مائٹ ہیو ٹو شفٹ یور فادر ٹو دی آئی سی یو کیونکہ آکسیجن لیول اب 15 پہ ہے اور کنڈیشن بگڑ رہی ہے, تو اس کے بعد جو میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اگلے دن سے امپروومنٹ ہوئی, اگلے دن سے امپروومنٹ ہوئی. لیکن تھینکس ٹو آل آف یو کہ جی جس طرح پروفیشنلی وہاں پر روزانہ آپ لوگ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی وہ بتائیے نا پلیز تھوڑا سا اپنی. ہاں جی, دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی کے ایل آئی جو ہے اٹ واز ناٹ مینڈیٹڈ ٹو ٹریٹ کرونا. جی. پی کے ایل آئی واز مینڈیٹڈ ٹو ٹریٹ سیریس لیور ڈیزیزز اینڈ کڈنی ڈیزیزز اینڈ ڈو لیور اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹس. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بلا ہمارے ملک پہ آئی ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں اپروچ کیا تو ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایک انٹرنسٹ تھا اور ایک چیسٹ فزیشین تھا, باقی ہم سب لیور اسپیشلسٹ, کڈنی اسپیشلسٹ, لیور سرجنز, کڈنی سرجنز تھے. ہم نے ڈیوٹیز لگائیں اور ہم دن رات ہم کام کرتے رہے. ایک سٹیج پہ تو ہم نے اپنے نارمل ہاسپٹل آپریشنز بند کر دیے تھے اور 3 فلورز ڈیڈیکیٹ کر دیے تھے فار کرونا مینجمنٹ. اس میں دیکھیں چند اصول بڑے سمپل سے ہوتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے بیٹھ کے ہوم ورک کیا. ہوم ورک یہ کیا کہ اس بیماری کو گریڈ کیا جائے. صحیح. اور پھر ہر گریڈ کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو ہم نے ڈرا آؤٹ کر لیا. آپ کو یاد ہوگا شروع میں بے شمار نیوز آتی تھیں کہ یہ دوائی بہت اچھی ہے, یہ دوائی بہت اچھی ہے, پھر اسی کا ایک ٹرائل آ جانا کہ یہ دوائی تو نہیں ٹھیک ہے, کچھ نہیں شو ہو رہا. تو پھر ہم نے ایک کوریڈور بنایا کہ یہ کچھ اسٹینڈرڈائزڈ ٹریٹمنٹس ہیں, یہ ہم نے اس سٹیج پہ یہ ٹریٹ کرنا ہے, اس سٹیج پہ یہ ٹریٹ کرنا ہے, اس سٹیج پہ یہ ٹریٹ کرنا ہے, اور ان کو کیسے ہم نے گریڈ کرنا ہے. ایس او پیز بنایا آپ نے. ایس او پیز بنائے. ٹھیک. اور وہ پھر ہم اپ ڈیٹ کرتے تھے. اس وقت ہمارا 7th الگوریدم چل رہا ہے. سو وی kept on updating them according to the WHO information which we were getting and according to what the health department was telling us. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ جو بہت ساری فینسی دوائیوں کے نام تھے بہت کم استعمال کی ہم نے. ہمیں جو مین اسٹریم دوائیاں تھیں اینٹی کوآگولیشن, اسٹیرائڈ کا یوز, اینٹی بایوٹک کا یوز, ہم نے مجھے ان ٹیکنیکلٹیز کا تو نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کہ دوائیوں کے حوالے سے, لیکن میں نے وہاں پر ہوتے ہوئے بہت سارے مریضوں کو شفایاب ہو کر ڈسچارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹ ایور دی ایس او پیز آر بینگ فالوڈ ایٹ یور ہاسپٹل دے ورکنگ. میں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو مجھے بتائیے گا آپ خود بھی کیسی ہیں, طبیعت کیسی ہے, کرونا سے فائٹ کر رہی ہیں لوگوں کے لیے بھی آپ, یور ان ہائی اسپرٹس؟ جی الحمدللہ. آئی تھنک پچھلے 1.25 سال میں آئی ایم ویری گریٹفل. میں اپنے سارے ڈپارٹمنٹ کی, اپنے سیکریٹریز کی, اپنے ڈاکٹرز کی, نرسز کی, پیرامیڈیکل اسٹاف کی مسلسل شکر گزار ہوں جس طریقے سے, جس محنت سے ان سب نے اس وبا کے ساتھ ایک جنگ لڑی ہے. اور اس جنگ ابھی ختم ہوئی نہیں ہے. دیز آر بیٹلز دیٹ وی ہیو بین وننگ. اس سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم جنگیں جیتتے رہے, اب اصل جنگ تو اب چل رہی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی وبا ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس کی پراپر ویکسینیشن کا کام نہ شروع ہو. اور الحمدللہ پنجاب نے ویکسینیشن کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, خاص طور پہ بزرگوں کے لیے. جس طرح آپ کنسرنڈ ہیں اپنے والدین کے لیے, اسی طریقے سے ہر بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کے والدین کو کوئی حفاظتی ایسی ٹیکے لگ جائیں جس سے ان کی قوت مدافعت بڑھ جائے. اور پچھلے یہ 10 تاریخ سے آپ کو پتہ ہے ایک بڑی سکسیسفل مہم شروع ہوئی ہوئی ہے. 60 سال سے اوپر کے جتنے لوگ ہیں, جتنے فرد ہیں, ان کو بار بار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 1166 کے اوپر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے اور آپ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کو ویکسین دیں. اور اس ویکسین کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی اور آپ اس کرونا جیسی موذی مرض کے ساتھ آپ جنگ لڑ سکتے ہیں. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کسی بھی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے دیر 2 اسٹیپس. نمبر 1 آر پریکاشنری میجرز, جو پریونٹیو میجرز جن کے بارے میں آپ نے شروع میں ہی ذکر کیا تھا. اور پھر یہ کہ ویکسینیٹنگ
اور ویکسینیشن بھی پھر آپ جو سب سے ولنریبل پارٹ ہے آپ کی سوسائٹی کا سب سے پہلے آپ ان کو کرتے ہیں, اور جو ولنریبل لوگ ہیں وہ آپ کے وہی لوگ ہیں جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, کیونکہ جب ہم نے فرٹیلیٹی ریٹس دیکھے بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ویکسینیشن کے حوالے سے میں ڈاکٹر جاوید اکرم سے بھی پوچھوں گا کیونکہ ان کے بھی بہت کام ہے اس کے اوپر, لیکن ایک سوال ایڈمنسٹریٹو کویشچن میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جتنا بھی ہمارا ہیلتھ سٹاف ہے, جتنے ہاسپٹلس میں بھی, کیا ان لوگوں کو آپ لوگوں نے یہ ویکسینیشن وغیرہ ان کی ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور اف آئی مے ٹیک دا نیمس, وہ نرسنگ سٹاف میں ایک بابر علی صاحب کو میں نے دیکھا, ویری کمیٹڈ, ڈیڈیکیٹڈ. ایک عمران صاحب تھے, ان کو میں نے دیکھا, ارشاد بی تھیں, فریحہ تھیں, یہ نرسنگ سٹاف کے لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں, اور جو محنت وہ لوگ کر رہے ہیں اس کا تو ریوارڈ پاسبلی دے نہیں سکتے. تو از دیر اے چانس یو ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر اور یو ٹاک ٹو دا چیف منسٹر, کیونکہ اب تو صوبے کا سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد, کہ ان لوگوں کو کوئی انسینٹیوز دیے جائیں خاص طور پہ ان دنوں میں جبکہ دے ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دس وائرس, دس ایپیڈیمک؟ جی میرا خیال ہے آل فرنٹ لائن ورکرز ریسیوڈ ایکسٹرا ایمولومنٹس ان دس دورانیہ کے اندر, سب کو انشور کیا ہم نے کہ دے ور پراپرلی انسینٹیوائز, اور ہر طریقے سے ہم نے سپورٹ کیا. اور جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے, پی کے ایل آئی کے پاس بھی ویکسین اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے سب سے پہلے پہنچائی گئی. اسی طریقے سے سارے ہسپتالوں کو ان کے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ویکسینیشن دی گئی. ابھی تک ہمارے کوئی تقریباً 1.25 لاکھ فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے, اینڈ بلکہ دوسرے مرحلہ بھی ان کا شروع ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے سب سے پہلے جو ہمیں ویکسین ملی, ہم نے اپنے صرف فرنٹ لائن ورکرز کو دی, یعنی جو ہمارے ہیلتھ کے ورکرز تھے, جو سارے ہاسپٹلس کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کی گئی. سارے ہاسپٹلس میں اپنے ویکسینیشن سینٹرز بنائے, اور ان ویکسینیشن سینٹرز کے تحت ڈاکٹر صاحبہ تنخواہیں بھی بڑھانی چاہیے ویکسین لگانے کے ساتھ. جی میرا خیال ہے یہی بات میں کلیئر کر رہی تھی کہ نہ صرف تنخواہیں بڑھائی گئی بلکہ ایکسٹرا انسینٹیو بھی دیا تھا ان کو. اول تو ہمارے آنے کے بعد ڈاکٹرز کی تنخواہیں, نرسز کی, سب کی تنخواہیں بڑھنے کے علاوہ وی گیو این ایکسٹرا انسینٹیو ٹو آل دا فرنٹ لائن ورکرز جو کرونا کے ساتھ کام کر رہے تھے. دے آل ریسیوڈ ایکسٹرا سیلریز. ویلکم بیک ٹو سوال. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, ایک تو یہ بریک میں بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی, میں چاہتا ہوں کہ وہ آن ایئر بھی آپ تھوڑا سا بولیں, جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ فرما رہے تھے. اس کے بعد پھر یہ برطانیہ طرز کا وائرس جو ہے, کچھ رپورٹس یا ریسرچ یہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ مہلک ہے پہلے والے وائرس سے, اور پھر ویکسینیشن جس کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کیا دونوں قسم کے وائرس کے لیے سیم ویکسینیشن ہے یا ڈفرینٹ ویکسینیشن؟ دیکھیں احتشام, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں, ورنہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق آپ کو دیتے ہی نہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ویکسین ہے وہ الحمدللہ وہ بھی اسی کی مرضی سے آئی, ورنہ دیکھیں RNA ویکسین کے اگینسٹ, RNA وائرس کے اگینسٹ ویکسین بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے, ورنہ ایڈس کی بن چکی ہوتی, ہیپیٹائٹس C کی بن چکی ہوتی. اور دیکھیں ایک ویکسین کا عمل 15 سال کے قریب ہوتا ہے, کیونکہ فیز پہلے لیبارٹری میں, پھر اینیمل, پھر فیز 1 2 3 4 5, یہاں پہ تو سارا کچھ پیرلل میں ہوا. ہم نے انتظار نہیں کیا کہ فیز 1 کے ٹرائل آئیں پھر فیز 2 شروع کریں, ہم نے پیرلل شروع کیے. اور اسی لیے کہ دیکھیں 1.5 سال میں ہمارے پاس 90 کے قریب ویکسینز آ گئی الحمدللہ. اور یہ بھی دیکھا کہ دے ورک, جیسے آپ نے خود کہا کہ UK نے اس وقت 2.5 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکی ہے, اور میری بہت سارے لوگوں سے وہاں پہ بات ہوئی, وہ کہتے ہیں سچویشن بہت بہتر ہے, ہرڈ امیونٹی کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, اس وقت آپ کی گورنمنٹ جو ہے یہ ویکسین ذرا بتا دیجئے کہاں کہاں پر لگ رہی ہے, جو لوگ لگوانا چاہتے ہیں, اور کس ایج گروپ کو پہلے لگ رہی ہے, اس کے بعد کس کی باری آئے گی, کس طرح سے پرائیورٹائز کس طرح سے کیا آپ نے؟ جیسے کہ آپ کو احتشام میں نے پہلے بتایا ہے, 60 سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں 1166 پہ, اپنا آئیڈینٹی کارڈ نمبر دیں گے, ان کو انشاءاللہ پن کوڈ آ جائے گا. اور ہمارے جتنے اضلاع ہیں پورے پنجاب کے 36 کے 36 اضلاع کے اندر سینٹرز چل رہی ہیں. اس کے علاوہ 116 سینٹرز ٹوٹل بنے ہوئے ہیں, جس کے اندر ہم نے ہسپتالوں کے اندر بھی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, خاص طور پہ اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے صرف سائملٹینیسلی نہ صرف ہم عام عوام کے لیے کر رہے ہیں, لیکن جہاں ہمارے ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کی بھی مسلسل اس وقت ویکسینیشن ہو رہی ہے.
جہاں تک تعلق ہے کہ ہم کتنی ویکسینیشن ہمارے پاس آنی، امید یہ ہے کہ کوویکس وچ از بیسکلی ایک WHO کی کولیبریشن ہے، اس کے تحت 4.5 کروڑ ویکسین جو ہے اس کی کمٹمنٹ ہے، اور امید ہے کہ 17 اور 18 تاریخ سے یہ ویکسین آنی شروع ہو جائے گی. اس سے علاوہ جس طرح ڈاکٹر جاوید اکرم نے بتایا کہ کونسائنوں کے ساتھ ہماری اس وقت نیگوسیشن چل رہی ہے، اینڈ پرابیبلی ول بی امپورٹنگ ان آر اون ویکسین آلسو. وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے $150 ملین جو ہیں وہ علیحدہ کیے ہوئے ہیں جسٹ فار دا پرچیز آف ویکسین، تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کو ویکسین دے سکیں. تو یہ سارے سلسلہ جو ہے وہ سائملٹینیسلی چل رہا ہے، اور تبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کروا سکیں گے. اور آپ لوگوں کے پروگرامز کی وسادت سے میرا خیال ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا. جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کرونا ہے نہیں، اور خاص طور پہ ابھی بھی جو ہمارے پاس آ رہے ہیں لوگ، دے بلانگ ٹو دا مڈل کلاس، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یا اپر کلاس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ویکسین لگوا رہے ہیں. جو لوور مڈل کلاس ہے یا جو لوور کلاس ہے وہ ابھی تک نہیں لگوا رہی، جو کہ میرے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. کیونکہ دیکھیے بزرگ جو ہیں ان کو ویکسینیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے ہم سب بتا رہے ہیں آپ کو کہ ویکسینیشن سے یہ نہیں ہوگا کہ بیماری نہ ہو، پر اگر ہوئی تو وہ اتنی مائلڈ ہوگی کہ انشاءاللہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. یہ بات بتانی بہت ضروری ہے. اور جتنی جلدی ویکسین لگے گی، کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس ویکسین ہے وہ سائنو فارما کی ہے اور وہ اس کی ڈبل ڈوز ہے. کونسائنو جو ہے اٹس اے سنگل ڈوز ویکسین. سو وی آر ہوپ فل جیسے جیسے ویکسینز جو ہیں ہم لائیں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگے گا. اور آپ خود ہی آپ نے یہ بات کوٹ کی ہے کہ اس وقت UK کے اندر ویکسین لگنے کی وجہ سے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. یہی بات ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی، ہاں جی، یہاں پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگے. تبھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل ہم نے تو کسی کو انکار نہیں کیا. وہ بندہ جس نے اپنی رجسٹریشن نہیں بھی کروائی تھی، اگر وہ آ گیا ایکسپو سینٹر پہ تو آج ان کو ویکسین صرف اس لیے دے دی گئی کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے. اور ایکسپو سینٹر کے علاوہ اور کون سی جگہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ایکسپو پنجاب پورے کو کس طرح سے آپ لوگ کور کر رہے ہیں؟ ایکسپو سینٹر تو لاہور میں ہے نا؟ جی جی جی، اسی طرح کے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے کوارنٹین سینٹرز تھے دے ہیو بین کنورٹیڈ انٹو ویکسینیشن سینٹرز. لوکل جو ہماری ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ باقاعدہ وہ سارے سینٹرز چلا رہی ہے اسی طریقے سے جس طرح ایکسپو کیونکہ بہت بڑا ہے اور لاہور میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اس وجہ سے زیادہ اٹ ہیز بیکم ہائی لائٹڈ. ورنہ پنڈی میں بھی اسی طرح چل رہا ہے، ملتان میں بھی چل رہا ہے. تبھی تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 18,000 سے زیادہ ویکسین جو ہے وہ پورے پنجاب میں لوگوں کو لگ چکی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویکسین سے مستفیض ہوں گے اور اپنے آپ کو لگائیں گے. ویلکم بیک ٹو سوال. ڈاکٹر عارف صاحب، بہت سارے لوگ جن کو ایک دفعہ کرونا ہو گیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، تو کیا ان کو بھی ویکسین لگوانی چاہیے؟ جی، عام خیال تو یہی ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کو دوسری دفعہ کرونا ہوتے ہوئے، تو ان کو ویکسین لگانی چاہیے. ابھی چونکہ ویکسین بڑی نئی آئی ہے، اس کے لیے کوئی کانکریٹ ڈیسیژنز نہیں ہوئے. ہم رینج بتا سکتے ہیں کہ عموماً 2 سے 3 مہینے کی پروٹیکشن ہوتی ہے. اس کے بعد ان کو ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. یہ کتنی سٹیجز میں لگتی ہے ویکسین؟ یہ جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ڈفرینٹ ویکسینز کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. جو سائنو فارم لگ رہی ہے وہ 2 ڈوزز ہیں. پہلی ڈوز کے تیسرے ہفتے میں پھر دوسری ڈوز لگتی ہے. ایک اور بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ اپنی اینٹی باڈی چیک کرواتے ہیں اور وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو دے فیل ری ایشورڈ. ایکچولی اینٹی باڈیز کئی ورائٹی کی ہوتی ہیں. ایک ہی وائرس کے خلاف ایک قسم کی اینٹی باڈی نہیں ہوتی. صحیح. کچھ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، کچھ نان نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں، اس کے باوجود ویکسین لگوائیں؟ جی بالکل، اس کے باوجود لگوائیں. جی بالکل. ہاں جی، آپ کا ٹائم پیریڈ ہو گیا تو لگوائیں. جس سے ہیپیٹائٹس سی کی اینٹی باڈی موجود ہوتی ہے اور ہیپیٹائٹس سی بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب وائرس، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی بار بار کہہ رہی ہیں میڈیا کے اوپر آ کے کہ یہ برطانیہ طرز کا وائرس ہے، یہ زیادہ مہلک ہے پہلے والے سے؟ یہ مہلک زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو سپیڈ آف سپریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تیزی سے پھیلتا ہے. جی، تو جب وہ تیزی سے پھیلے گا تو وہ زیادہ لوگوں کو انوالو کرے گا. اگر کوئی بھی چیز 1% فیٹل ہے
تو اگر والیوم زیادہ ہو جائے گا تو فٹیلٹی ایبسولوٹ فٹیلٹی بڑھ جائے گی. تو اس وجہ سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری فٹیلٹیز بھی بڑھ رہی ہیں. سو اٹ از ناٹ مور ویرولنٹ, اٹ از مور انفیکشیس, therefore it will spread like wildfire. جیسے کہ اب ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے اور ویکسینیشن ہمیں لگانی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, اب یہ وائرس میوٹیٹ کیا ہے یا پھر اس کی نئی شکل پاکستان میں ہے, اور جو ویکسین آپ لوگ لگا رہے ہیں وہ ان ساری میوٹیٹڈ فارمز آف کرونا کو کور کرتی ہے؟ دیکھیں احتشام, B117 کی آپ بات کریں, وہ ویریشنز آئی ہیں, میوٹیشنز تو اس میں صرف 3 آئی ہیں, لیکن 17 ویریشنز آئی ہیں وائرس میں فرام ساؤتھ افریقہ. 17؟ جی ہاں, ایک دم آئی ہیں 17. تو وہ پھر ہوتے ہوتے وہ یو کے میں گیا, اور یو کے میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے عارف نے بالکل صحیح کہا کہ اس کا ٹرانسمیشن پوٹینشیل 75% انکریز کر گیا, اور دوسرا اس میں اسپیسیفکلی بچوں کو لگنے کے چانسز زیادہ ہو گئے. پہلے بچے ریلیٹیولی پروٹیکٹڈ تھے, اب ان کو بھی ہو گیا. یہ 2 چیزیں آئیں. اور جیسے آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ویکسین کا, یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی بھی ویکسین ابھی تک ایسی نہیں آئی کہ جو وائرس کو ٹارگٹ کر رہی ہو. ہم وائریوم کو ٹارگٹ کر ہی نہیں رہے ویکسین کے ذریعے, ہم ان کے جو اسٹڈز اوپر لگے ہوئے ہیں وائرس کے اوپر, اسپائکس جس کو ہم اسپائک پروٹینز کہتے ہیں, یہ سب وائرسز اس کے اگینسٹ ہیں, چاہے وہ RNA میسنجر ویکسین ہے یا سب یونٹ ویکسین ہے یا کوئی ریکمبیننٹ ویکسین ہے. تو یہ ہم اس کو کرتے ہیں, یہ اس ڈومین میں کام کرتی ہیں جس کو ہم گلائکوپروٹین ایس کہتے ہیں, جو ان کے اندر کیا ہوتا ہے اس سے آپ وائرس انہیل خدا نہ خواستہ اگر یو آر پراپرلی کر بھی لیں تو اٹیچ آپ کی باڈی میں, انہوں نے ACE2 ریسیپٹرز ہیں آپ کے لنگز میں, جہاں جا کے اس نے انٹرنلائز ہونا ہے آپ کی باڈی, وہ انٹرنلائز نہیں ہو پائے گی. تو اٹیچمنٹ سسٹم کو ٹارگٹ کرتی ہیں, اس لیے وہ وائرس اگر خدا نہ خواستہ میوٹیٹ کر بھی رہی ہے, اور پاکستان میں اس وقت 9 اسٹرینز ہیں, تو اس لیے وہ موسٹ لائکلی تمام اسٹرینز کو کور کرتی رہے گی, کیونکہ یہ اٹیچمنٹ سسٹم کو خالی ٹارگٹ کر رہی ہے. اور جیسے عارف نے کہا کہ ویکسینیشن کی اگر آپ ایفیکیسی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ IgG وغیرہ نہیں کرائیں, وہ تو فرق چیز ہے. یہ ایس اینٹی باڈیز کرائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال, یہ ویکسین 2 اسٹیجز میں جیسے انہوں نے بتایا کہ لگ رہی ہے, میں نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ پہلی ڈوز لگتی ہے ویکسین کی, اس کے بعد وہ پھر یہ شیر بن جاتے ہیں, وہ اسی ویکسین لگوا لی, ان کوئی گل نہیں, باہر نکلیں گے ماسک بھی نہیں پاؤں گے. یہ ٹھیک ہے اپروچ؟ بہت غلط اپروچ ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں 100% افیکٹو ویکسین ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہوئی, چاہے وہ میسنجر RNA ہے, چاہے ہماری سب یونٹ ویکسین ہے. دیکھیں میکسیمم جو اس کی پروٹیکشن ہے 90% کے قریب ہے, اور بلو سائڈ پہ 70% کے قریب. تو اس لیے یہ بالکل نہیں کریں. ویکسین لگنے کے کتنی دیر بعد؟ منیمم 28 ڈیز بعد اینٹی باڈیز بننی شروع ہوتی ہیں. وہ IgM بنتی ہے, پھر IgA بنتی ہے, پھر IgG لانگ لاسٹنگ ہے, اور اس کی بھی کئی دفعہ آپ لوز کر جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو احتیاط کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے, بے شک ویکسینیٹ ہو بھی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, یور لاسٹ کامنٹس. آپ آنے والے دنوں میں یہ جو چیلنجز ہیں, جس طرح سے انجمن تاجران نے کہا ہے فیصلہ مسترد کرتے ہیں, پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے, مینیج کر لیں گے یہ ساری چیزیں؟ جی بالکل انشاءاللہ مینیج کریں گے, اور اچھی طریقے سے مینیج کریں گے. جو اہم چیز ہے, جو بات آپ کے پروگرام کے تھرو میں کرنا چاہوں گی, کہ لوگوں کو اپنی طرز زندگی تبدیل کرنی پڑے گی. یہ وائرس جو ہے اٹ از ہیئر ٹو اسٹے. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ مکمل طور پہ چلا جائے گا, جس طرح آپ کے ساتھ نے ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر عارف دونوں بتا رہے تھے. آپ کی یو ڈو ناٹ نو, ایک نئی وائرس ہے, کتنی دیر تک اس کے ساتھ ہماری امیونٹی رہے گی جب ہم ویکسینیٹ کریں گے, کتنی دفعہ سال کے اندر آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت پڑے گی. مسلسل حفاظتی تدابیریں جو ہیں وہ ہمیں مسلسل رکھنی چاہیے. ادروائز یہ چانسز وہی ہے کہ انفیکشن جو ہے جب آئے گی, تو آپ نے جس طرح شروع میں پروگرام میں اپنی تکلیف کے بارے میں اظہار کیا, میرا خیال ہے ہر اولاد جب ماں باپ کو اس تکلیف میں دیکھتی ہے تو بہت بڑی تکلیف سے گزرتی ہے. اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے چاہیے. ایک اگر ماسک پہننے سے, دیکھیں اگر ہم ماسک پہن کے رکھتے ہیں اور ماسک پہننے کی وجہ سے آپ یعنی 90% انفیکشن بچا سکتے ہیں, یہ بھی کوئی ایسا کام ہے جو ہم نہ کر سکیں. اب تو ہر گلی پہ ماسک مل رہا ہے, آپ نے اپنی فیس کو کور کرنا ہے. بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, بہت بہت شکریہ. اس کے اوپر ہم پروگرام کرتے رہیں گے, آپ لوگوں کو دعوت دیں گے. ڈاکٹر عارف صاحب, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آخر میں جاتے جاتے چند سیکنڈز ہیں, اتنا ہی کہوں گا ایک دفعہ پھر
کہ اگر آپ اس وائرس میں مبتلا ہوتے ہیں تو بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں, ہاسپٹل جائیں, ڈاکٹرز پر بھروسہ کریں, جو وہ ایڈوائز کہہ رہے ہیں اس کو مانیں. سیکنڈ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ان اللہ علی کل شیء قدیر پر یقین رکھیں. اور وہ لوگ جو کہ اس وائرس سے لڑنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں, 12 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں, اور یہ وہ روزہ نہیں ہے کہ جس میں صرف, اب میں 12 گھنٹے جب ہاسپٹل میں اندر گزار رہا تھا تو یہ اس ٹائم پہ نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں, نہ آپ پی سکتے ہیں, نہ آپ اپنی سکن کو ایکسپوز کر سکتے ہیں کیونکہ وائرس لگنے کے چانسز ہوتے ہیں, نہ آپ باتھ روم جا سکتے ہیں. تو ایک عام روزہ بطور مسلمان, اب رمضان شریف آنے والا ہے, اس میں تو ہم رکھتے ہیں نا کہ جی ہم نے نہ کھانا نہ پینا ہے, لیکن ہم باتھ روم تو جا سکتے ہیں. وہاں پہ سٹاف کی 6 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی, لیکن میں نے 12 گھنٹے بھی وہاں پہ گزارے ہیں نا جی. تو اس 12 گھنٹے میں یہ وہ روزہ ہے جس میں آپ کھانے پینے کے علاوہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتے. تو جو لوگ ڈیلی بیسس پر, میرے تو چلو پیرنٹس وہاں پر تھے تو میں وہاں پر گیا تھا, جو لوگ ڈیلی بیسس پر لوگوں کی, عوام کی خدمت کر رہے ہیں یہ روزے رکھ کے اس طرح سے, ان کو سلوٹ ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے ان کو انسینٹیوائز مزید کریں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.